नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सामाईन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान आपका खादिम हाफिज मोहम्मद ताहा शाहिद खान फारूकी सियालवी आज अपने वादे के मुताबिक एक बहुत ही खूबसूरत रमजान ट्रांसमिशन रहमत सियाम लेकर फास्ट रियल इस्लामिक चैनल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन मोहतरम, सबसे पहले तो रब्बे कायनात का बेपाया शुक्र एहसान कि जिसने हमें एक मर्तबा फिर अपनी और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की तौसीफ बयान करने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है रब्बे कायनात हमें इस बकिया माह मुकद्दस के दिनों में और बकिया 11 माह में भी अपनी और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की तौसीफ बयान करने की तौफीक अता फरमाता रहे। तो आज जो शख्सियात हमारे साथ इस सेगमेंट में इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, इल्मी दीनी फिक्री शख्सियत जो कि हमारी वक्तन फवक्तन पहले भी रहनुमाई फरमाते रहते हैं, जनाब मोहतरम मुफ्ती वकास अल मदनी साहिब हमारे साथ हमारे सवालात के सेगमेंट में मौजूद होंगे और साथ ही साथ आलमी इस्लाम के अजीम नाम अजीम आवाजें, बहुत ही खूबसूरत आवाजें रब्बे कायनात ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सदके अपनी और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की तौसीफ बयान करने के लिए अता फरमाई है। जनाब मोहतरम जहीर नासिर नक्शबंदी साहिब, मोहम्मद हसन कमाल पाशा साहिब और साथ ही साथ जनाब मोहतरम मोहम्मद नदीम नकीबी साहिब हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहूंगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसी बात के ऊपर चंद अशार में आपकी समातों की नजर करूंगा। उसके बाद हम प्रोग्राम का बाकायदा हमदे बारी ताला से आगाज करेंगे कि कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है। कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है। अरे चलता है तो लगता है कि अल्लाह का नबी है। कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है। चलता है तो लगता है कि अल्लाह का नबी है। अंगिश्ते बदन दान हैं सब मक्का के काफिर। अरे सोया तो मोहम्मद था, जागा क्यों अली है। सोया तो मोहम्मद था, जागा क्यों अली है। और वो रहमत यज़दा था, वो रहमत यज़दा था, ये कहरे जली है। अहबाब जान बचानी है तो भागो यहां से। अरे समझे थे जिसे अहमद ये तो अली है। समझे थे जिसे अहमद और ये तो अली है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है कि साहिब फिक्रो नजर हक का वली कहते हैं। साहिब फिक्रो नजर हक का वली कहते हैं। अरे उसकी हर सांस को हिकमत की गली कहते हैं। और जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम अपने अकीदे में अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने अकीदे में उसे अली कहते हैं। हम अपने अकीदे में उसे अली कहते हैं। इन्हीं अशार के साए में मैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज हमदे बारी ताला से करने के लिए दावत दूंगा। जनाब मोहतरम मोहम्मद हसन कमाल पाशा साहिब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज हमदे बारी ताला से फरमाएं और हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। खिरद को शिकवा बजा अपनी नारसाई का। खिरद को शिकवा बजा अपनी नारसाई का। कोई किनारा है या रब तेरी खुदाई का। कोई किनारा है या रब तेरी खुदाई का। है
نظر سے پہچانا، جدا جدا ہے ہر انداز دلربائی کا، جدا جدا ہے ہر انداز دلربائی کا۔ وہ بے حجاب نہیں ہے تو بے نشان بھی نہیں، وہ بے حجاب نہیں ہے تو بے نشان بھی نہیں، مجھے بنایا ہے آئینہ خود نمائی کا، مجھے بنایا ہے آئینہ خود نمائی کا۔ کوئی کنارہ ہے یا رب تیری خدائی کا، تعینات کے پردے اٹھا کے دیکھ اعظم، تعینات کے پردے اٹھا کے دیکھ اعظم، بہت دراز ہے یہ سلسلہ خدائی کا، بہت دراز ہے یہ سلسلہ خدائی کا۔ کوئی کنارہ ہے یا رب تیری خدائی کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب محترم محمد حسن کمال پاشا صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز و آواز میں حمد باری تعالیٰ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ آئیے ناظرین محترم چلتے ہیں اپنے نعت کے سیگمنٹ کی جانب۔ میں گزارش کروں گا جناب محترم محمد ندیم نقیبی صاحب سے کہ آپ بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں
دیکھ کر ابرِ رحمت برستانگی، دیکھ کر ابرِ رحمت برستانگی، دیکھ کر ابرِ رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے، کے راستے میں ہے جا بجا کھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا۔ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب محترم محمد ندیم نقیبی صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، آئیے چلتے ہیں اپنے سوالات کے سیگمنٹ کی جانب۔ ہمیں آپ کی حاضری کے دوران ہی جوائن کیا ہے جناب محترم مفتی محمد وقاص المدنی صاحب نے، اور وقتاً فوقتاً آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں شرکت فرماتے رہے ہیں اور دیگر موضوعات کے متعلق آپ ہماری رہنمائی فرماتے رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ آج حضرت مولا علی کے حوالے سے ہم آج کے سیگمنٹ میں گفتگو کریں گے، آپ کی شان سے متعلق، آپ کی ولادت سے متعلق، آپ کی شہادت سے متعلق۔ تو آئیے چلتے ہیں مفتی محمد وقاص المدنی صاحب کی جانب اور ان سے آج کے سوالات کے جوابات سے متعلق رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی دعائیں چاہیے. مفتی صاحب آج کے سوالات کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، آپ کے تعارف کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی جو ذات مبارکہ ہے، پہلا تعارف تو یہ ہے کہ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ کو رب کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ سے واقف ہے. لیکن پھر بھی ہم ایک اپنی مزید برکات حاصل کرنے کے لیے، عوام کی مزید معلومات کے لیے آپ کے تعارف جو ہے وہ آپ کے گوش گزار میں کرتا ہوں اس چینل کے تھرو. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد کا نام جو ہے وہ ابو طالب تھا، اور آپ کی جو والدہ تھیں ان کا نام تھا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے تھے، آپ کے کزن تھے، آپ کے بھائی تھے. بے شک. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک سے جو ہے، جب آپ کی 40 سال عمر مبارک ہوئی نبی پاک علیہ السلام کی، اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 10 سال تھی. یعنی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے 10 سال قبل آپ کی جو ہے وہ ولادت ہوئی تھی. اور آپ کی جو ولادت ہے وہ 13 رجب المرجب بروز جمعہ، اور ایک روایت کے مطابق جو کہ مستدرک للحاکم کی روایت ہے، اس کے مطابق آپ کی جو ولادت مبارکہ تھی وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے حد شان اور بے حد عظمت سے نوازا. بے شک بے شک. آنکھ کھلتے ہی چہرہ مصطفیٰ آپ کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آپ نے تربیت جو ہے وہ پائی. بے شک. اور جیسے ہی اعلان نبوت ہوا تو یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو اولین جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں بچوں میں جو پہلا نمبر تھا وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں سمجھ لیں ابھی بلوغت کی عمر بھی نہیں آئی تھی، بے شک. اور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے حق پرست پر بیعت کر چکے تھے، آپ ایمان لا چکے تھے، اور اسی وقت سے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آغوش میں جو ہے وہ تربیت پائی. اور کبھی بھی بت کا تصور ہی نہ آیا. اللہ اکبر. یعنی کئی صحابہ کرام، ہر ایک صحابی کا اپنا ایک درجہ ہے، اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک فضیلت ہے. لیکن دور جاہلیت میں بتوں کی پوجا بھی ہوئی، بتوں کی عبادت بھی کی، لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ کبھی سر جھکنے کی نوبت ہی نہیں آئی. اللہ اکبر. تو آپ کے یعنی کہ دیگر صحابہ کے حوالے سے یوں کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کے بارے میں ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کہ وہ ہستی کہ جن کے چہرہ مبارکہ کو اللہ نے بڑی عزت اور شان عطا فرمائی ہے. وہ شان اور عزت یہ کیوں لکھا جاتا ہے، یہ کیوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا چہرہ، آپ کا مبارک جو چہرہ مبارک تھا وہ ایسا چہرہ تھا کہ کبھی کسی غیر خدا کے سامنے وہ نہیں جھکا. آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان. ایسا بابرکت اور مقدس چہرہ تھا. تو اس لیے آپ کے نام کے ساتھ خاص طور پر ایک فضیلت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کہ وہ ہستی کہ جن کے چہرہ مبارکہ کو اللہ نے بڑی عزت و تکریم عطا فرمائی. شروع سے اسلام لائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد و نصرت کی، آقا کریم علیہ السلام کی معیت میں رہے، ہر جنگ میں، ہر غزوہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہے پوری جان نثاری کے ساتھ رہے. غزوہ احد میں جب بے شمار کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جان طرف جو ہے وہ حملہ کیا تو نبی پاک علیہ السلام کے ڈھال کے لیے بہت سارے صحابہ آگے آئے، لیکن سر فہرست جس ہستی کا نام آتا ہے اس ہستی کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ کی شان و عظمت بڑی ہی عرفہ والا ہے، اور ہر غزوہ میں ساتھ رہے. ایک غزوہ تبوک میں نبی پاک علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ علی تم مدینے میں رک جاؤ. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں، شیر خدا کو تو یہاں نہ چھوڑ کے جائیں، تو مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں. فرمایا علی تم کیا اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال تھی، کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر گئے تو حضرت ہارون کو اپنے پیچھے خلیفہ کے طور پر چھوڑ کر گئے. تو میں بھی تمہیں اسی حیثیت سے چھوڑ کر جاتا ہوں. ہاں وہ نبی تھے، تم نبی نہیں ہو. یہ فرق ہے، تمہاری مثال اور تمہاری شان
جو ہے وہ بالکل ان سے مشابہت ہوتی ہے تمہاری شان کی، تمہاری عظمت کی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علاوہ تقریباً ہر غزوہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. اور پھر کتنی بڑی شان اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمائی کہ نبی پاک علیہ السلام کی سب سے لاڈلی اور پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں، اور جن سے نبی پاک علیہ السلام کے دو پیارے پیارے شہزادے حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی جلوہ گری ہوئی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے آل مبارک کا سلسلہ انہی دو ہستیوں سے آگے چلا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں یہ شرف جو ہے وہ آیا کہ سیدہ فاطمہ شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا. تو ساری عمر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں رہے اور دین اسلام کے لیے جو ہے وہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو فیضان حاصل کیا وہ آگے امت تک پہنچایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب جس طرح بھی آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان و مناقبت تو اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اگر اس کا ذکر کرنے بیٹھیں تو وہ تو ہمارے دنوں کے دن اور راتوں کی راتیں گزر جائیں. لیکن برکت حاصل کرنے کے لیے چند مختصر سی آپ اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل و مناقب کیا ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل و مناقب ہیں نا، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چار بڑے ائمہ گزرے ہیں ان میں سے ایک بڑے امام ہیں، اور بڑی چاروں ائمہ کی بڑی شان ہے، ان کی بھی بڑی شان ہے. حدیث میں آپ کو بڑا ایک درجہ حاصل تھا. تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ جتنے فضائل حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے میں نے دیکھے ہیں اتنے کسی اور صحابی کے احادیث میں نہیں آئے. یعنی یہی آپ کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ کتنے بڑے امام جن کی حدیث پر اتنی جو ہے وہ توجہ ہے وہ فرما رہے ہیں کہ جتنے فضائل میں نے مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث میں پڑھے ہیں کسی اور صحابی کے نہیں دیکھے. تو آپ کے فضائل سب سے زیادہ جو ہے وہ احادیث طیبہ میں آئے ہیں. اور چند ایک فضائل برکت کے لیے میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. آپ کو جو مولا علی کہا جاتا ہے جی، پہلی بات یہ بیان کروں کہ مولا علی کیوں کہتے ہیں. یہ مولا کا لفظ آپ کے نام مبارک کے ساتھ کیوں لگا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، کہ جس کا میں والی وارث ہوں میرا علی بھی اس کا مولا ہے، میرا علی بھی اس کا والی وارث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اے علی تمہیں خوشخبری ہو کہ تم صبح اس حال میں کرتے ہو کہ تم ہر نبی پاک علیہ السلام کے امتی کے مولا ہوتے ہو. تمہاری صبح اس حال میں ہوتی ہے، تم ہمارے مولا ہوتے ہو، تم ہمارے والی وارث ہوتے ہو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو شان عطا فرمائی. اور مولا کا مطلب ہوتا ہے مددگار. بہت سارے معنی ہے، ایک مطلب اس کا مددگار بھی ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اور پھر مولا کا مطلب چونکہ مددگار بھی ہوتا ہے، ولی سے یہ مشتق ہے، ولی سے نکلا ہے، اور ولی مددگار کو بھی کہا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے خاص طور پر مدد مانگنے کے لیے جب ایک نعرہ لگایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی مدد مانگنے کے لیے المدد یا علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ استمداد کیا جاتا ہے، مدد مانگی جاتی ہے، آپ کو خصوصی طور پر یاد کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پوری امت کا مولا فرمایا. کیونکہ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، وہ تو مولا کائنات ہے نا، حضور مولا کائنات ہے. تو جس کے وہ مولا ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا مولا کہہ دیا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں مولا کائنات. مولا کائنات بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ ایک دو افراد کے مولا نہیں ہیں، آپ کائنات کے مولا ہیں. کیونکہ حضور نے فرمایا جس کا میں والی وارث ہوں میرا علی بھی اس کا والی وارث ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ غزوہ خیبر کے موقع پر یہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان 2-3 دن حملہ کیا، یہودیوں کا قلعہ تھا خیبر میں، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام اب رات کو صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے، اور بڑی مستند روایت ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے. فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کہا نبی پاک علیہ السلام نے کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر ہی خیبر کا قلعہ فتح فرما دے گا. سبحان اللہ. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کل کی بات جانتے ہیں. بے شک.
اور یہ مستند روایت ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، بخاری مسلم میں بھی ہے، بے شک مستند روایت، اس میں کسی قسم کی کوئی ضعف اور کمزوری نہیں ہے، مستند صحیح روایت میں نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کل میں جھنڈا اسے دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح فرما دے گا۔ اس کا مطلب کل کی بات آقا کریم علیہ السلام جان رہے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہے جو ہم شعروں میں بیان کرتے ہیں کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کل کی باتیں جانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ اور یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے۔ تو فرمایا کل اسے جھنڈا دوں گا اس شخص کو کہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح فرمائے گا۔ پھر اگلی بات فرمائی وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کسی کے بارے میں سند نہیں دی جا سکتی کہ وہ کوئی بندہ یعنی ایک حسن زن تو ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی بات حسن زن نہیں ہے، آپ مور لگا رہے ہیں، بے شک آپ مور لگا رہے ہیں کہ وہ بندہ وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہی بات نہیں معاملہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے دعوے دار تو بہت سارے ہیں، لیکن حقیقی پیار تو کسی کے بارے میں ہم کنفرمیشن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام اگر فرما رہے ہیں تو وہ مہر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اگلی بات بھی، اس حدیث کی اگلی بات بھی ہمیں بتلا رہی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام دلوں کے بھید سے بھی واقف ہیں، دلوں میں کیا چل رہا ہے، دلوں میں کیا کیفیات ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام وہ بھی جانتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات فرمائی کہ یحبہ اللہ ورسولہ، وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہی ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے بڑا پیار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب یہ باتیں ہوئی نا تو ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ کل جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے، اللہ وہ فتح کرنے کی تمنا نہیں تھی، آگے جو بشارتیں تھیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے، وہ محبوب بھی ہے، وہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ اب جب یہ بشارتیں آئی نا تو ہر صحابی کی تمنا تھی کہ کل جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کدھر ہے، ان کو بلا کے لاؤ۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں آشوب چشم کا مرض ہے، مطلب آنکھوں سے پانی آتا ہے نا، وہ مرض ہے، بیماری جو آنکھوں میں آ جاتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، انہیں وہ مرض ہے، تو جس کی وجہ سے وہ بھی حاضر نہیں ہے۔ تو فرمایا انہیں بلا کر لاؤ، جہاں پہ بھی ہیں بلا کر لاؤ۔ ان کو حاضر کیا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان جائیں اس پیارے پیارے لعاب دہن پر، وہ مولا علی کی آنکھوں میں لگے شفا ہو جائے۔ صحابی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، حضور لعاب دہن لگا دیتے ہیں، ہڈی جڑ جاتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ جاتا ہے، وہ کٹا ہوا بازو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور میرا بازو کٹ گیا ہے۔ لعاب دہن مصطفیٰ کی شان دیکھیے کہ حضور وہ لعاب دہن لگا کر بازو جوڑتے ہیں، وہ دوسرے بازو سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میری آنکھ ہی نکل گئی، اللہ تیر حضور کی حفاظت کرتے ہوئے تیر چلا رہا تھا، ایک تیر اگر مجھے بھی لگا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ ہی باہر آ گئی، لے کر حضور کی بارگاہ میں حضور کی آنکھ باہر آ گئی، حضور نے وہی لعاب دہن لگایا اور لگا کر آنکھ کو اس کے حلقے میں رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں دوسری آنکھ سے زیادہ تیز آنکھ، سبحان اللہ، جس میں نبی پاک علیہ السلام کا لعاب دہن لگا تھا۔ تو لعاب دہن مصطفیٰ، وہ کہتے ہیں نا آج کل ایسی کوئی ہماری قوم ایک ایسی پیدا ہو گئی ہے جو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہماری طرح ہیں۔ میں تو کہتا ہوں تم نبی پاک علیہ السلام کے تھوک کی مثل نہیں ہو، ان کے لعاب کی مثل نہیں ہو تم تو۔ ان کے لعاب کی شان یہ تھی کہ وہ کھاری پانی میں ڈل جاتا تھا، وہ پانی جو ہے لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت سے میٹھا اور چینی ہو جاتا ہے جی۔ تو وہ ایسا خوبصورت لعاب دہن تھا، ان کے تو لعاب کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، ذات کی تو بات ہی دور کی ہے نا، ان کی تو ان کے قدموں کی خاک کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، ذات کی بات تو بڑی عرفہ والا ہے۔ تو لعاب دہن لگایا، اب اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل لڑے خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے، تو قربان جائیں صحابہ فرماتے ہیں وہ دروازہ وہ کھیڑا، آپ کی ڈھال مبارک ٹوٹ جاتی ہے جنگ کرتے کرتے، تو خیبر کا دروازہ ہی کھیڑ لیتے ہیں، وہ دروازہ وہ کھیڑتے ہیں، اسے ڈھال بنا کر جنگ کرتے رہے۔ اور بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب وہ ڈھال آپ نے وہ دروازہ رکھا نا تو بہت سارے صحابہ نے مل کر وہ دروازہ اٹھانا چاہا، ہلا بھی نہ سکے، اٹھانا بعد کی بات ہے۔ بعض روایتوں میں 40 کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ 40 لوگ بھی وہ دروازہ نہ اٹھا سکے، جو مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جسے ڈھال بنا کر جو ہے وہ جنگ لڑتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانوں سے نوازا، فرمایا کہ ایمان میں مضبوطی ہے، دل میں ایمان ہے کہ نفاق ہے، اس کا اگر اندازہ لگانا ہے نا تو علی کی محبت کو چیک کرنا۔ اگر دل میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت موجود ہے تو ایمان میں بندہ مضبوط ہے۔ اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب
فضائل اور مناقب کی بات آتی ہے تو چبن شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے، پھر نفاق کی پیداوار زیادہ ہے. تو لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ ایمان کا ایک معیار بھی ہیں کہ اگر ایمان چیک کرنا ہے نا ایمان میں مضبوطی ہے کہ نہیں، مومن بندہ کبھی بھی علی سے محبت، علی سے بغض رکھ نہیں سکتا. بے شک جو بھی مومن ہوگا وہ علی کا محب ہوگا. بے شک. اور منافق کبھی محبت نہیں رکھ سکتا. بے شک. تو یہ ایمان کا معیار ہے آپ کی ذات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کے بہت سارے مناقب ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، اس پر اگر گفتگو کریں تو ایک کافی طویل جو ہے وقت چاہیے. بے شک. تو جتنا ہم نے ابھی عرض کیا انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات انشاءاللہ حاصل ہوں گی. جی انشاءاللہ ضرور. علامہ صاحب ہم مختلف علماء کرام سے حضرت علی کے بارے میں مختلف اور نئی سے نئی اور خوبصورت سے خوبصورت کرامات سنتے رہتے ہیں، تو میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ چند مشہور کرامات آپ بھی پیش فرمائیں اور بیان فرمائیں یہاں پہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چند کرامات منقول ہیں. ویسے ذاتی طور پر جو میرا مطالعہ ہے اس میں مطالعے سے یہ بات گزری ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جتنے بھی تھے، صحابہ سے کرامات کا جو ہے نا وہ ان کی منقولی ذرا کم ہے. اس کی وجہ ایک حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ جن کی شانیں پہلے ہی واضح ہیں، کرامت تو ہوتی ہے ولی کی اس کی شان بتانے کے لیے کہ یہ بڑی شانوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے. تو جن کی شانیں پہلے ہی قرآن میں ہیں، جن کی شانیں پہلے ہی حدیثوں میں ہیں، کرامتیں بھی موجود ہیں، لیکن اتنی کثیر کرامات صحابہ کرام علیہم رضوان سے نہیں ہے جتنی بات کے اولیاء سے ہیں. کیونکہ اولیاء کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں ذہنی بات ہے، ہر ایک کا تو یہ کنسپٹ نہیں ہوگا کہ یہ ولی اللہ ہے. بے شک. تو وہ ولی پھر اپنی ولایت کا، رب اس کی ولایت کا چرچا کرنے کے لیے پھر اس سے کرامت کا ظہور فرماتا ہے. ایک حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے کثیر کرامات اس لیے منقول نہیں ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانیں پہلے ہی سب پر واضح اور عیاں تھیں، قرآن میں بیان ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے احادیث طیبہ میں ان کا بیان فرمایا. لیکن پھر بھی چند کرامات جو ہے نا مختلف صحابہ سے مختلف موقعوں پر منقول ہیں. تو اسی طرح حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کچھ کرامات منقول ہیں. ایک کرامت یہ بیان کی جاتی ہے جو کہ شواہد النبوہ کتاب میں موجود ہے. ایک مرتبہ دریائے فرات میں جو ہے نا وہ سیلاب کی کیفیت ہوئی، تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور آپ کو کرم فرما دیجئے. تو آپ اٹھے اور نبی پاک علیہ السلام کا مبارک جبہ پہنا، امامہ شریف پہنا اور تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھوں میں تھامی اور گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے. حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بھی ساتھ تھے، دیگر کچھ صحابہ بھی ساتھ موجود تھے. اب دریائے فرات پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر اپنے عصا مبارک سے جو ہے نا وہ دریائے فرات کی طرف اشارہ فرمایا. اللہ اکبر. جو ہی اشارہ فرمایا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دریا کا پانی تقریباً 1 گز کم ہو گیا. اللہ اکبر. پھر اشارہ فرمایا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دریا کا پانی 1 گز اور کم ہو گیا. پھر اشارہ فرمایا تو اور مزید کم ہو گیا. اب لوگوں نے کہا حضور بس کیجیے، اتنے کی ضرورت ہے ہمیں، اس سے زیادہ نہ نیچے لے جائیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک یہ کرامت منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عصا مبارک کے اشارے کی برکت سے جو دریائے فرات کا سیلاب تھا وہ الحمدللہ تھم گیا اور اس کی جو طغیانی تھی اس میں کمی آ گئی. اور بھی کرامات ہیں. ایک کرامت اس طرح کی بھی منقول ہے جو کہ اپنا کرامات صحابہ، یہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس میں شواہد النبوہ سے جو ہے یہ منقول ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر جب آپ مقام صفین کی طرف جا رہے تھے تو لشکری جو تھے آپ کے جو جنگجو تھے ان کو پیاس لگی، پیاس کی شدت سے بےتاب ہوئے، پانی کی تلاش میں پتہ کیا تو پانی کافی دور تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں جو پتھر ہے، زمین ہے، اس جگہ کو کھودو، وہاں پر ایک پتھر نکلے گا، اس پتھر کو نکالو، وہاں سے تمہیں پانی مل جائے گا. سبحان اللہ. زمین کو کھودا گیا تو آپ کے کہنے کے مطابق واقعی وہاں سے پتھر نکل آیا. اب وہ پتھر ہٹانے کے لیے صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بڑا زور لگایا، جو آپ کے میت میں لوگ تھے انہوں نے بڑا زور لگایا، لیکن وہ پتھر اپنی جگہ سے نہیں ہٹا. آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی گئی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، تشریف لے گئے اس کے پاس اور اپنی 2 انگلیوں سے، فقط 2 انگلیوں سے یوں اشارہ کیا تو وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا. سبحان اللہ. جب پتھر ہٹا تو پانی کا چشمہ بیچ میں سے ابل پڑا. یہ لوگ کرامت دیکھ کر جو ہے انہوں نے اشش بھی کیا، سبحان اللہ بھی کہا، پانی سے بھی سیراب ہوئے. وہاں پہ ایک راہب موجود تھا، وہ راہب یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. تو اس نے آ کر پوچھا کہ کیا آپ نبی ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نبی تو نہیں ہوں. کہا یا تو آپ نبی ہیں یا نبی کے صحابی ہیں، اللہ، تیسری کوئی بات نہیں ہو سکتی. کہا ہاں میں اپنے
ہمارے نبی جو آخر نبی آخر الزمان سید دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے، مبعوث ہوئے تھے، میں ان کا صحابی ہوں اور مجھے آپ سے یہ قرب حاصل ہے. تو کہا پھر میں نے یہی کہا تھا کہ آپ یا تو نبی ہیں یا نبی کے صحابی ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس جگہ پہ ابھی آپ نے یہ پانی کا چشمہ نکالا ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ سے پانی کا چشمہ وہی نکالے گا کہ جو یا تو نبی ہوگا یا کسی نبی کا صحابی ہوگا. یہ ہماری کتابوں میں لکھا آ رہا ہے. تو ہمارے کئی راہب یہاں بیٹھ کر اسی انتظار میں عبادت کرتے رہے اور چلے گئے وہ دنیا سے. تو مجھے یہ شرف اور سعادت ملی ہے کہ آج مجھے آپ سے ملاقات کا موقع ملا. تو وہ راہب جیسی اس نے یہ کرامت دیکھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر توبہ کر کے وہ فوراً مسلمان ہو. سبحان اللہ. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور اس کے بعد پھر آپ کے جنگجوؤں میں اور آپ کے جو اپنا ساتھی تھے ان میں آپ کا اس کا وہ شمار ہوا اور آپ کے ساتھ جنگ لڑتا ہوا کسی غزوہ میں وہ شہید ہو گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ اس طرح کی چند کرامات منقول ہیں. کچھ اور بھی کرامات ہے لیکن ذریعہ بات ہے اس کے لیے پھر وقت درکار ہے. تو برکت لینے کے لیے امید ہے کہ اتنی انشاءاللہ کافی ہے. اللہ پاک ہم سب کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی برکات نصیب فرمائے. مفتی صاحب چونکہ آج یہ پروگرام ہم یوم شہادت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کر رہے ہیں تو آخری سوال میرا اس پروگرام کا آپ سے یہی ہے کہ حضرت علی کی شہادت کا سبب کیا بنا تھا؟ اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا خارجی گروہ ایک جو ہے نا وہ معرض وجود میں آ چکا ہوا تھا. یہ وہ گروہ تھا کہ جو اہل بیت کی کا بھی مخالف تھا، عام صحابہ کا بھی مخالف تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی معاذ اللہ یہ مسلمان نہیں سمجھتے تھے. ان کا جنگ کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ بھی کی، بظاہر کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. تو ان میں سے کافی ساروں کو پھر آپ نے واصل جہنم بھی کیا. اور اتنے عبادت گزار تھے یہ لوگ. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ خالی عبادتیں جنت میں جانے کا سبب نہیں ہے. کتنے عبادت گزار تھے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو آپ کے ساتھ تھے وہ ان کو واصل جہنم کر کے بعد میں پریشان ہو گئے کہ حضور ہمیں حیرت ہو رہی ہے کہ اتنے جو رات کو اٹھ کے تہجدیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، ہماری طرح اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم نے ان کو مار دیا تو ہمیں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، آپ ہماری تسلی کا سامان فرمائیں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں جو مرے ہوئے نا ایک بندہ تلاش کرو، اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ ابھرا ہوا ہوگا، عورت کی پستان کی مانند آپ نے مثال دی کہ اس طرح کا ہوگا. مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ ایسا بندہ ملے گا، وہ بندہ تلاش کرو. وہ بندہ تلاش کیا گیا، وہ مل گیا. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں خود مجھے نبی پاک علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ تم ان لوگوں کو مارو گے اور یہ جہنمی لوگ ہیں، ان کی حلق سے نیچے قرآن نہیں اترتا، یہ ایمان سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے نشانے سے خطا ہو جاتا ہے. جس طرح تیر واپس نہیں آتا ان کا ایمان واپس نہیں آئے گا. اللہ. تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا حضور پھر تو یہ ختم ہو گئے نا، اب تو مار دیا. کہا نہیں یہ مرے ہیں، ابھی کچھ ماؤں کے رحموں میں موجود ہیں، کچھ باپوں کی پشتوں پہ ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے اور حق گروہ ان کے خلاف جہاد کرتا رہے گا. ہماری پاکستانی فوج نے بھی ابھی یہ طالبان نامی جو خارجی گروہ ہے ان کے خلاف جہاد کیا ہی ہے. تو یہ بھی وہی گروہ ہے اور یہ نکلتے رہتے ہیں. عراق میں کچھ ایسی تنظیمیں سامنے آئی تھیں جو مسلمانوں کو مار رہی تھی. ان کی علامت یہ ہے، ان کو دشمنی صرف مسلمانوں سے ہے. اسلام کا نام لیں گے، ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے، اور ماریں گے کہ ان کو مسلمانوں کو. ساتھ ہی وہ جو یہ ان کی ایسے ہی خارجی گروہ کی جو عراق میں تنظیم تھی، ان سے کسی نے سوال کیا کہ ساتھ ہی اسرائیل ہے یہودی ہیں، ان کو ماریں آپ، مسلمانوں کو ماریں، وہ تو پکے کافر ہیں نا، یہ ان میں تو چلو شبہ ہے آپ کو، وہ تو پکے ہی کافر ہیں، ان کو ماریں جا کے. تو آگے سے جواب ملا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہاں جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا. یعنی یہاں پہ صاحب لگا رہے ہیں کہ ان کے جہاد کا حکم صرف یہی کہ مسلمانوں کو مارو. تو یہ گروہ تبھی سے چلا آ رہا ہے. انہی میں سے ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا ابن ملجم. یہ بندہ بھی خارجی گروہ کا تھا اور اس کو ایک خارجیہ عورت سے عشق ہو گیا. اس عورت نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو نا تو میرا باپ اور فلاں فلاں رشتہ دار جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو واصل جہنم کر دیا، تو تم ان کا بدلہ لے کے آؤ، پھر میں تم سے شادی کروں گی. تو اس خبیث نے جو ہے وہ ایک پلان بنایا، اور اصل تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوں گے. ٹھیک ہے، شہادت سے ایک رات پہلے حضور کی زیارت سے بھی آپ فیض یاب ہوئے، اور حضور نے فرمایا کہ اب تمہارے استقبال کے لیے میں یہاں موجود ہوں، تمہارا انتظار ہو رہا. تو اس نے بہرحال پلان بنایا، ظاہری اسباب ہی بنے، اس نے پلان کیا اور پلاننگ کر کے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ مکان علی شان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا
تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جائیں گے تو میں حملہ کر دوں گا، اندھیرا ہوگا تو اندھیرے میں کسی کو سمجھ نہیں آئے گی تو میں فوراً حملہ کر دوں گا. تو اپنے پلان میں یہ کامیاب ہوا. حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ساتھ ہی تھے، لیکن اس کا حملہ اس قدر تیز اور اچانک تھا کہ وہ اس کو فوری طور پر روک نہیں سکے، اور اس نے آتے ساتھ ہی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر وار کیا، جس سے آپ کا سر مبارک کافی زیادہ گہرا زخم آیا، اور کہا جاتا ہے تقریباً آدھا سر مبارک جو تھا وہ کٹ چکا تھا، اتنا شدید زخم تھا، تلوار کافی نیچے تک آئی. تو ان حضرات نے پھر حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس خبیث خارجی کو پکڑا، اس کو سزا دی گئی بعد میں، لیکن حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ جو ہے وہ تھوڑے عرصے میں آپ جام شہادت نوش فرما گئے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو گئے. تو آپ کی شہادت کا یہ واقعہ ہمیں روایات سے ملتا ہے. جی تو سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ مفتی صاحب نے ہمارے سوالات کے جوابات ہمیں کس خوبصورت انداز میں عطا فرمائے ہیں. دعا ہے رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں شان علی کو سمجھتے ہوئے کہ جس مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے یا حضرت علی نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اپنی شان سے متعلق، اپنی باتوں سے متعلق، اپنی کرامات سے متعلق ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں صحیح معنوں میں حضرت علی سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم، آئیے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم محمد حسن کمال پاشا صاحب. ان سے گزارش کریں گے کہ آپ بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت پیش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ہمارے ساتھ الحاج محمد سرور حسین نقشبندی صاحب کے ایک بہت ہی شاگرد خاص، بہت خوبصورت پڑھنے والے ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گزارش کریں گے کہ آپ مولا کائنات کی شان میں منقبت بھی پیش فرمائیں. تو ابھی چلتے ہیں، اپنے نعت کے سیگمنٹ کو مکمل کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا جناب محترم محمد حسن کمال پاشا صاحب سے کہ آپ بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں اور اس حاضری کو حضوری تک لے جائیں. یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. روضۂ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، روضۂ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں. اس گلستان، اس گلستان، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے. اور ہوں غلام
محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا غلام تو خاک ہوں، خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے، خاک ہوں، خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے۔ داور حشر نے یہ کہہ کے مجھے بخش دیا، داور حشر نے یہ کہہ کے مجھے بخش دیا کہ خوب تجھ کو، خوب تجھ کو، خوب تجھ کو میرے پیارے کی ثنا آتی ہے، خوب تجھ کو میرے پیارے کی ثنا آتی ہے۔ سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، نصیب اپنا جگایا، علی علی کر کے نصیب اپنا جگایا، علی علی کر کے نصیب اپنا جگایا، علی علی کر کے ہر ایک غم کو مٹایا، علی علی کر کے ہر ایک غم کو مٹایا، علی علی کر کے اسے نہ دونوں جہاں میں کوئی کمی آئی،
کو جس نے منایا علی علی کہہ کے خدا کو جس نے منایا علی علی کہہ کے کہا نبی نے یہ پہچان ہے منافق کی کہا نبی نے یہ پہچان ہے منافق کی زرے ایمان بچایا علی علی کہہ کے زرے ایمان بچایا علی علی کہہ کے وہ اپنے شجرے میں دیکھے کہاں خرابی ہے وہ اپنے شجرے میں دیکھے کہاں خرابی ہے وہ اپنے شجرے میں دیکھے کہاں خرابی ہے جسے بھی کیف نہ آیا علی علی کہہ کے جسے بھی کیف نہ آیا علی علی کہہ کے ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کہہ کے غدیر خون پہ صحابہ کے سامنے سرور غدیر خون پہ صحابہ کے سامنے سرور میرے نبی نے دکھایا علی علی کہہ کے میرے نبی نے دکھایا علی علی
جگایا علی علی کر کے ہر ایک غم کو مٹایا علی علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب محترم، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو مزید عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، وقت اختتام ہوا چاہتا ہے تو سب سے پہلے میں مفتی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمارے فاسٹ ویل اسلامک چینل کی جانب سے جب آپ سے گزارش کی گئی تو آپ نے لبیک کہا اور یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اور ہماری اصلاح و تربیت فرمائی ہے۔ میں فاسٹ ویل اسلامک چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور ساتھ ہی ساتھ جناب محترم محمد ظہیر ناصر نقشبندی صاحب، آپ نے بھی اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، میں آپ کا بھی مشکور ہوں۔ اور ناظرین محترم، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ اور بھی دو خوبصورت ثناخان موجود تھے، جناب محترم محمد حسن کمال پاشا صاحب اور محمد ندیم نقیبی صاحب۔ میں آپ دونوں کا بھی مشکور ہوں کہ ان دونوں نے بھی ہمارے اس پروگرام کے لیے خصوصی طور پر اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ اور آخر میں آپ سے یہی حسب روایت گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے فاسٹ ویژول اسلامک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آئیں وہ سب سے پہلے اور بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان، اپنے خادم حافظ محمد طاہر شاہد خان فاروقی سیالوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بالخصوص فاسٹ ویژول اسلامک چینل کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آخر پہ میں گزارش کروں گا، ہمارے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس موقع کی مناسبت سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں آخر میں۔ جی، آج ممکنہ طور پر شب قدر بھی ہو سکتی ہے، 21ویں شب ہے اور تاک راتوں میں شب قدر جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے، تو ممکن ہے کہ آج کی شب بھی شب قدر ہو۔ اللہ والے پہچان بھی لیتے ہیں اس شب کو، تو بہرحال باہر صورت برکت والی رات ہے، یعنی خصوصی طور پر برکت والی رات ہے، تو مانگنے والی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں۔ تو بڑی ہی توجہ کے ساتھ اور بڑی ہی ایک شوق کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ کہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بابرکت رات میں جو مانگیں گے ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس نیت کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اے مالک و مولا، ہم نے تیرا اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی ذکر کیا مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے مالک و مولا، اس ذکر پاک کا صدقہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ خصوصی طور پر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر خیر ہوا، مولا آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگتے ہیں، مولا ہم سب کی بخشش فرما دے، آمین۔ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ مولا اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، آمین۔ اے مالک و مولا، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما دے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، مولا جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے مالک و مولا آج ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے، اے مالک و مولا دل میں جو بھی مرادیں لیے تیرے بندے یہاں حاضر ہیں سب کی جائز دلی نیک مرادیں پوری فرما دے، اے مالک و مولا یہ ماہ مبارک اپنی برکتیں لٹاتا ہوا تیزی سے چلا جا رہا ہے، مولا یہ ماہ مبارک ہماری بخشش کے بغیر نہ جائے، مولا اس پیارے پیارے ماہ مبارک میں ہماری بخشش فرما، اے مالک و مولا یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے کی آمد پر فرمایا کرتے تھے کہ مرحبا بمطہرنا، اس مہینے کو خوش آمدید ہو
جو آتا ہے اور ہمیں ستھرا کر کے چلا جاتا ہے. لیکن مولا ہم بڑے گندے ہیں, ہم بڑے ناپاک ہیں, ہم اس مہینے میں بھی تیری عبادت اس طرح نہ کر سکے جس طرح کرنی چاہیے تھی. مولا جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یقیناً بے شمار غلطیاں ہوئی ہوں گی مولا, اپنی رحمت کے صدقہ اپنے کرم سے وہ غلطیاں معاف کر دے, ایمان کی سلامتی عطا فرما دے. اے مالک و مولا بار بار حج کی سعادت عطا فرما, بار بار گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کی توفیق عطا فرما. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. روتا ہوا جس دم میں درے یار پہ پہنچوں, اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. مولا اس ملک پاکستان پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما, اندرونی بیرونی تمام سازشوں سے اس پاک وطن کی حفاظت فرما, اس وطن کو اسلام کا گہوارہ بنا دے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.